बिस्मिल्लाह वस्सलात वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन व सामईन, ये हकीकत है कि मसले ख़ता को लेकर आले सुन्नत व जमात में वाज़े तौर पर तकसीम हो चुकी है। आले सुन्नत दो दड़ों में बट चुके हैं। एक तरफ वो लोग हैं कि जो लाहौर के डॉक्टर खताई, वो शख्स के जिसने रसूलुल्लाह के जिगर गोशा बदतुर रसूल उम्मुल हसनैन सैयदा बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात का वो जो मुतालबे फदक था, उनके उस मुतालबे फदक को खता और गलती करार दिया और कहा जब वो मांग रही थी तो वो खता पर थी। ये वो लोग हैं कि जो उस डॉक्टर खताई का दिफा कर रहे हैं और उसकी अच्छी बुरी तावील को सर आंखों पर लिए हुए फिर रहे हैं और जो वो कह रहा है ये उसको आले सुन्नत और उम्मत का ही बयानिया समझ रहे हैं। और दूसरी तरफ उम्मत का, आले सुन्नत का वो तबका है जिसमें हजारों उलमा, मशाइख, दुनिया भर के आस्थानों से ताल्लुक रखने वाले आशिकाने आले बैत हैं, मुहिब्बानों गुलामाने नबी वालो असहाब नबी हैं कि जिनका दो टोक मौक़िफ़ है कि फदक के मामले में बीबी पाक सलामुल्लाह ताला अलैहा का जो मुतालबा था वो कुरान के ज़ाहिरी उमूम की वजह से था। और जब आपके सामने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस उमूम कुरानी का मुखस्सिस रसूलुल्लाह का फरमान पेश फरमाया तो बीबी पाक ने अपने बाबा जान के फरमान के सामने अपना सर तस्लीम खम कर लिया। लिहाजा उनका ये मुतालबा फरमाना जब कुरान पर अमल था तो कुरान पर जो अमल होता है उसमें आप किसी को खता पर नहीं कह सकते, क्योंकि सिमाए मुखस्सिस हुआ ही नहीं था। तो उससे पहले उनकी तरफ निस्बत खता करना, किसी भी किस्म की खता का मुर्तकिब करार देना, ये उनकी तनकीस शान है और ये दुरुस्त नहीं है। ये जो तबका है ये भरपूर अंदाज से बीबी पाक के फजाइल, मनाकिब, कमालात को बयान कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि अवाम को ये बावर करवाया जाए कि भाई अगर तो किसी मुक्तदिर हस्ती से, चाहे वो आले बैत में से हो या सहाबा में से हो, उनसे बतकाज़े बशरियत कुछ चीज सरजद हुई हो और उम्मत ने उसकी तावील खताई तादी से की हो, जैसे मुशाजरात सहाबा में सहाबा कराम जो कि हजरत मौला मुर्तजा के मद्दे मुकाबिल आए तो उनके उस अमल को खताए इज्तिहादी करार दिया गया। तो अगर इस तरह से किसी से कोई मामला सरजद हो और उसको खताए इज्तिहादी करार दिया जाए ये तो दुरुस्त है, लेकिन अगर किसी हस्ती से कोई गलत चीज, कोई कमजोरी, कोई खता हो, सरजदी ना हुई हो और उसने दुरुस्त अमल किया हो तो उसकी तावील खताई तादी से करना ये वाज़े तौर पर उसकी तनकीस शान है और ये अल्लाह और उसके रसूल की नाराजगी का मूजिब है। मसले खता के हवाले से इन लोगों ने बहुत ज्यादा कौम को कंफ्यूज किए। इन्होंने बजाय इसके कि ये तौबा और रुजू करते, इन्होंने खताई तादी सईद कायनात करी खताई तादी, और इसको इतना इन्होंने अवाम में बयान किया कि अब गोया लोगों को ये लगा कि गोया अहले सुन्नत का अकीदा ही इस मसले पर ही है, जबकि हम मुदाफ़ईन आले बैत का और पूरी उम्मत का ये नजरिया कि इस मसले पर बीबी पाक से कोई खता नहीं हुई, ना खताई तादी हुई है और ना गुनाह कुछ भी नहीं हुआ है। रावलपिंडी में ऐसी मसले पर मुनाजरा हुआ, उस मुनाजरे में भी इनका दजल जो है ना वो सब ने देखा कि इनका नुमाइंदा मुख्तार सिरानी नाम का बंदा वो आया और मुनाजरे में उसने जो गुल खिलाया वो सारी कौम के सामने। तो जब अवामी तौर पर ये बुरी तरह से जलील हुए तो इनके मरकज की तरफ से फौरन जनाब ऐलान हुआ जी कि ये हमारा बंदा नहीं है, हमारा नुमाइंदा नहीं है। हालांकि सारी कौम ने देखा इनकी वो जो जलालिया उलमा कौंसल है, हालांकि वो जलालिया नहीं है, वो तो खताई उलमा कौंसल है, क्योंकि जलाली तो ये अच्छी निस्बत है जो कि हजरत सैयद जलालुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ात से वाबस्ता लोगों की एक निस्बत है और इसमें तो बहुत अच्छे अच्छे लोग भी मौजूद हैं। इन्होंने ये इख्तियार की है जलाली निस्बत, लिहाजा ये जलालिया नहीं, मैं कहता हूँ खताई उलमा कौंसल का जो मरकजी लोग हैं वो उस मुनाजरे में उसके मुआविन बनकर आए थे। और अब आप सब लोगों ने देखा होगा कि कुछ दिन कबल उन्होंने उस बंदे को लाहौर बुलाया और उसकी बड़ी दस्तारबंदी और बड़े हार शार किए। तो अब कोई इनसे पूछने वाला भी नहीं है कि यार पहले तुम कहते थे हमारा नुमाइंदा नहीं है, बाद तुम इस हवाले से तुम्हारी पूरे पूरे बयानात आए और अब तुम उसको बुलाकर डॉक्टर खताई से उसको हार पोशी करवा रहे हो, तो ये क्या मुनाफकत है। जिस वक्त ये मुनाजरा हुआ तो उसके बाद बड़ी तशहीर करके इन्होंने डॉक्टर खताई के पुराना एक बयान को अपने यूट्यूब चैनल्स पर चलाया और मैं समझता हूं कि उस बयान के अंदर इस शख्स ने तमाम हदों को क्रॉस कर दी।
تو کہتے ہیں دیکھو جی فلاں بندہ نے وہ سجدہ پاک محفوظہ عن الخطا ہے اور ان کی طرف خطا کی نسبت کر دی. ان پڑھوں کو اتنا نہیں پتا کہ محفوظ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس سے خطا کا صدور تو ہو مگر وہ باقی نہ رہے. یعنی کچھ تو مانتے ہیں نا کہ لفظوں میں معصوم، کچھ محفوظ بول کے معصوم مانتے ہیں. یعنی محفوظ کی ڈیفینیشن آج تک نہیں آئی. اور محفوظ اور معصوم کا فرق اگر دیکھنا ہو، اور پھر محفوظ کا تو تعریف ہی یہ ہے، فرق یہ ہے معصوم اور محفوظ میں. اب دیکھو المعتمد فی المعتقد جو طور پشتی کی یہ تصنیف ہے فضل اللہ طور پشتی، انہوں نے یہ واضح طور پر اس میں لکھا، صفحہ نمبر ہے 72، ولی محفوظ باشد از گناہ. یہی عقیدہ ہے سنیوں کا. ولی کیا ہوتا ہے؟ گناہ سے کیا ہوتا ہے؟ اور نبی کیا ہوتے ہیں؟ معصوم. و فرق میانے محفوظ و معصوم آست. محفوظ اور معصوم میں فرق کیا ہے؟ کہ معصوم را ارتکاب گناہ نبوت، کہ معصوم سے گناہ کا ارتکاب ہی، اما محفوظ را ارتکاب گناہ بود. یہاں لفظ خطا بھی نہیں، لفظ گناہ ہے. بات کس کی ہے؟ محفوظ کی. محفوظ را ارتکاب گناہ بود بر سبیل ندرت. یہ نہیں کہ وہ روز گناہ کیے ہوئے ہوں، نادر نادر نادر. اب 1000 دن میں سے ایک دن بھی نادر ہی ہے، 5 دن بھی نادر ہی ہے. گناہ کا ارتکاب تو ان سے ہو جاتا ہے، گناہ کا ارتکاب تو ان سے ہو جاتا ہے مگر اس پہ اصرار نہیں ہوتا. یہ تعریف ہے محفوظ کی. جو یہ کرتے پھرتے ہیں کسی سنی کتاب میں نہیں، کسی سنی کتاب میں نہیں. یہ بذریعہ محفوظ لوگوں کو معصوم پکوانے کی تقریریں کرتے ہیں فقہ شریف کے سجادہ نشین، اور مجھے تانے دیتے ہیں کہ انہوں نے توہین کی. کہیں کتاب لائے کوئی ایک، کہیں کتاب لائے کوئی ایک کہ جس میں جو یہ محفوظ کی تعریف کرتے ہیں وہ لکھی ہو. ہمارے ائمہ نے یہ تعریف لکھی ہے، اور یہاں تو لفظ گناہ ہے، اس کی بات ہی نہیں. تو خطا تو نیچے ہے بہت. ابھی ہم نے کتنا فرق بیان کیا کہ محفوظ سے گناہ کبھی نادر طور پر صدور ہو سکتا ہے، مگر ہم جیسے جو ہیں وہ کیا ہیں، بار بار کرتے رہتے ہیں. اور جو محفوظ ہیں ولی ہیں وہ کیا کرتے ہیں، لیکن اورا بدا گناہ اصرار نہ باشد ثم یتوبون من قریب، بہت جلد توبہ کر لیتے ہیں. گناہ تو ہو جاتا ہے مگر بہت جلد توبہ کر لیتے ہیں. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو بڑے آرام سے ملاحظہ کی ہو، اور اگر ضرورت محسوس ہو تو دوبارہ سے اس ویڈیو کو آپ دیکھ لیں کہ اس میں اس شخص کی آغاز کو دوبارہ سن لیں آپ کہ یہ سید کائنات، اس نے جو سوال اٹھایا، یہ جو بحث کی ہے، تو آغاز ہی اس نے سید کائنات کی ذات کو سامنے رکھ کر کی ہے. کیونکہ یہ آغاز میں اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ آگے چل کر یہ دوبارہ دجل سے شاید یہ کام لیں. لہذا بی بی پاک کی ذات کو اس نے ڈسکس کیا، آغاز ہی اس نے سے کیا، اور آگے چل کر اس نے محفوظ کا مطلب بیان کیا کہ محفوظ کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ جس سے خطا کا صدور تو ہو مگر وہ جناب باقی نہ رہے. اور پھر اس نے معصوم اور محفوظ کا فرق علامہ پشتی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب کو سامنے رکھ کر وہ پیش کرنے کی کوشش کی. اور یہاں بھی ان لوگوں کا دجل دیکھیں، استغفر اللہ، اس قدر مکار، عیار اور دغاباز یہ لوگ ہیں کہ اس نے کتاب علامہ پشتی رحمۃ اللہ تعالی کی رکھی ہے، حالانکہ کتاب کے اندر یہ جو کچھ پڑھ رہا ہے یہ موجود نہیں ہے، بلکہ یہ اس کتاب کا حصہ بھی نہیں ہے. یہ اس کتاب پر بعد میں کسی شخص کا حاشیہ ہے، جس حاشیہ لکھنے والے کا نام بھی جو ہے نا وہ ظاہر نہیں ہے. بہرحال یہ مصنف کا اپنا حاشیہ بھی نہیں ہے، ان کی اپنی عبارت بھی نہیں ہے. تو اس کا دجل یہ کہ اس نے یہ عبارت علامہ ترپشتی رحمۃ اللہ تعالی کے ذمے لگائی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بندہ مومن کی طرف اس کا الزام ہے، ایک عالم دین، ایک بڑے عالم، ان کی طرف اس کا یہ الزام ہے، اور یہ بھی قابل مذمت ہے. اس نے اس کتاب کی عبارت پڑھ کر اس کی تشریح اپنی طرف سے کی کہ محفوظ وہ ہوتا ہے کہ بر سبیل ندرت جس سے گناہ سرزد ہو، اور پھر بر سبیل ندرت کی تشریح کی کہ وہ چیز ہے کہ جو 1000 میں سے 5 مرتبہ ہو، یعنی 1000 دنوں میں 5 دفعہ جو گناہ کرے اور پھر جو ہے نا وہ توبہ کر لے، تو یہ بندہ جو ہے نا وہ محفوظ ہوتے ہیں. اور کس طرح سے اس شخص نے کہا کہ یہ نام محفوظیت کے لیتے ہیں اور یہ عقیدہ جو ہے نا وہ معصومیت کا رکھتے ہیں. یعنی جو لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں محفوظ وہ ہوتا ہے کہ جس سے امکان خطا تو ہوتا ہے، امکان گناہ تو ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ گناہ کرے. بے شک وہ ساری زندگی میں کوئی گناہ اس سے سرزد نہ بھی ہو، امکان جب موجود ہے تو پھر بھی جو ہے نا وہ محفوظ ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ ایسی ہستیاں ہوں کہ جن سے پوری زندگی میں کوئی ایک چھوٹی سے چھوٹی غلطی اور گناہ بھی سرزاد نہ ہوا ہو. اس نے امت کو کیا بیانیہ دیا؟ اس نے کہا نہیں، محفوظ وہ ہوتا ہے جس سے لازمی طور پر 1000 دنوں میں سے 5 دن جو ہے نا وہ
استغفراللہ معاذاللہ گناہ ہوتے ہیں، یعنی 1000 دنوں میں وہ 5 گناہ کرے اور وہ توبہ کرے تو ایسا شخص جو ہے نا وہ محفوظ ہے۔ اور آغاز میں بی بی پاک اور معصومیت کے عقیدے کے مقابلے میں محفوظیت کو اس نے جو بیان کیا، تو اس کا واضح موقف کیا ہے کہ ہر وہ شخصیت جس کے لیے ہمارا محفوظیت کا عقیدہ ہے، چاہے وہ بی بی پاک ہوں، چاہے وہ اہل بیت کی دیگر شخصیات ہوں، چاہے حضرت ابوبکر صدیق ہوں، چاہے غوث پاک ہوں یا دیگر ہستیوں، تو اس نے کیا جو ہے نا گل کھلا، اس نے کہا کہ جی ان سے 1000 دنوں میں 5 جو ہے نا وہ گناہ یہ ماننے جو ہے نا وہ ضروری ہیں۔ تو گویا جب تک اہل بیت اور صحابہ یعنی ان تمام غیر انبیاء اور غیر ملائک ہستیوں سے ہم ہر 3 سالوں میں 5 گناہ نہ مانیں کہ جس پر انہوں نے گناہ کر کے توبہ کی ہو، تو اس وقت تک جناب ہمارا محفوظیت کا عقیدہ درست نہیں اور جو ہے نا ہم عصمت کے عقیدے کے خلاف کر رہے ہیں۔ کئی لوگوں کو شاید یہ بات سمجھنا ہے، میں انہیں یوں سمجھانا چاہتا ہوں وہ ذرا سمجھیں کہ مثلا امیر دعوت اسلامی کی عمر ہو گئی ہے 70 سال، اور اگر ان کو اللہ کا ولی مان لیا جائے اور کہا جائے جی کہ ولی ہیں اور وہ گناہوں سے محفوظ ہیں، لیکن محفوظ کا کیا مطلب ہے کہ 1000 دنوں میں برسبیل ندرت یعنی 5 دن ان سے گناہ ہوتا ہے، یعنی 5 گناہ ہوتے ہیں۔ تو اب امیر دعوت اسلامی کے اگر 70 سال عمر ہے، 14 سال بیچ میں سے بلوغت کے نکالیں، پیچھے 56 سال رہ گئے، تو اب اس خطائی بیانیے کے مطابق لازمی طور پر امیر دعوت اسلامی نے 100 گناہ کیے ہیں جن پر اس نے توبہ کی۔ اعلیٰ حاصل قیاس اگر اوپر جائیں تو مثلا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی عمر مبارک 65 برس ہے، 14 سال بلوغت کے نکالیں تو 51 برس میں یعنی 18,615 دن ہوئے، اور ہر 1000 دن میں 5 گناہوں کا صدور ہوا، یعنی اعلیٰ حضرت نے 93 گناہ کیے اور اس کے بعد انہوں نے ان سے توبہ کی۔ اور اوپر جائیں تو حضور غوث پاک، پھر صحابہ کرام، پھر رسول اللہ کی اہل بیت، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، حضرات حسنین کریمین، حضرت مولا علی، ازواج محترات، یعنی اس شخص نے کس قدر جرت کی ہے اور ظلم کیا ہے صرف اپنے آپ کو اس معاملے میں درست ثابت کرنے کے لیے کہ اس شخص نے یہ بیانیہ دے دیا، ایک نظریہ پیش کر دیا کہ جب تک غیر معصوم سے 1000 دنوں میں 5 جو ہے نا وہ گناہ نہ مانے جائیں گے تو آپ کا عقیدہ شیعوں والا ہوگا اور آپ کا معصومیت والا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کی محفوظیت کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ اس تشریح کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے آپ بتائیں ظالم آدمی نے کس کو چھوڑا ہے؟ اب کہاں ہیں وہ دعوت اسلامی کے مفتی؟ کہاں ہیں یہ بڑے بڑے پگڑ پہننے والے وہ مولوی، وہ مفتی، وہ پیر کہ جو جناب یوں سمجھ آتی ہے کہ جیسے وہ دین کے ٹھیکیدار ہوں؟ اللہ کے بندو، کیا تم نے مرنا نہیں ہے؟ یہ شخص دین کا حلیہ بگاڑ رہا ہے، یہ مرزے کی طرح یہ ظالم آدمی یہ دین کی من پسند تشریحات کر رہا ہے، آل بیت صحابہ جس کو جو دل کر رہا ہے یہ بکواس کر رہا ہے، اور پوری قوم جناب خاموش ہے، اور جو بولنے والے ہیں ان کو کہتے ہیں جی کہ یہ رافضیوں کے اہل کار ہیں۔ آپ فیصلہ کریں، کیا جو لفظ اس نے بولے کیا ان چیزوں کو آپ اپنے پیر کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے آپ مان سکتے ہیں؟ اور ظلم کی بات یہ ہے اگر وہ جو ڈاکٹر خطائی نے بی بی پاک کے لیے یہ لفظ بولا تھا، اور چلو اس کے جو ماننے والے اس کو ولی مانتے ہیں، وہ اس کو محفوظ ہی مانتے ہیں، تو کم از کم اب تو اس کی اس تشریح کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سمجھیں کہ اس نے بھی جو ہے نا وہ گناہ کیا تھا، اس نے بھی وہ غلطی کی ہے، اور اس غلطی پر اس کے ذمہ توبہ لازم ہے، اور خدا تمہیں ہدایت دے، یعنی تم ہر ہستی کے لیے ہر 3 سالوں کے اندر 5 دفعہ توبہ جو ہے نا اس سے کروا رہے ہو، اس کے لیے توبہ کو ثابت کر رہے ہو کہ اس نے گناہ بھی کیے اور توبہ بھی کی ہے، لیکن اپنے اس گرو کے لیے اور اپنے اس ڈاکٹر خطائی کے لیے تم غلطی اور خطا کا تصور نہیں کر رہے ہو کہ اس نے یہ جو کچھ کہا یہ غلط کہا ہے، اور پھر اس نے کس قدر جناب تحکم ہے، یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اس دھرتی پر 2 لفظ صرف اسی نے پڑے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا جی کہ اس کے علاوہ کوئی اہل سنت کی کتابوں میں یہ نہیں دکھا سکتے ہیں کہ اس کے علاوہ جو ہے نا وہ محفوظیت کی کوئی محفوظ کی جو ہے نا تعریف ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس شخص کا تحکم ہے۔ عمدۃ القاری جلد 23، اسی طرح فتح الباری کے اندر شرح صحیح بخاری واضح موجود ہے۔ اور یاد رکھیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو بندہ محفوظ ہو تو اس سے کوئی گناہ ضرور سرزد ہو، بلکہ صرف اور صرف اتنا فرق ہے معصوم اور محفوظ کے اندر کہ معصوم کے لیے خطا ممکن نہیں ہے اور محفوظ کے لیے امکان خطا ہے، اگرچہ اس سے غلطی اور خطا کا صدور نہ بھی ہو وہ پھر بھی محفوظ ہے، اور جو معصوم ہوتا ہے اس کے لیے خطا کا ارتکاب محال ہے۔ لکھتے ہیں
اور اسی طرح صاحب فتح الباری علامہ ابن حجر اسقلانی والفرق بین عصمت المومنین و عصمت الانبیاء علیہ السلام ان عصمت الانبیاء بطریق الوجوب وفی حق غیرہم بطریق الجواز، یعنی انبیاء کے لیے عصمت واجب ہے، کیا مطلب؟ یعنی ان کے لیے گناہ محال ہے، اور غیر انبیاء کے لیے عصمت جائز، یعنی ان سے گناہ کا ہونا ممکن ہے۔ کاش کہ یہ جو بڑے بڑے دعوے کرنے والے ڈھینگے مارنے والے لوگ ہیں یہ بہار شریعت کو ہی پڑھ لیں۔ بہار شریعت جلد 1 صفحہ 39 کے اوپر موجود ہے۔ آپ لکھتے ہیں اکابر اولیاء کہ اللہ عز و جل انہیں محفوظ رکھتا ہے، ان سے گناہ ہوتا نہیں مگر ہو تو شرن محال بھی نہیں، یعنی یہ تعریف ہے محفوظ کی کہ ان سے گناہ ہوتا نہیں۔ اور یہ بدبخت آدمی کیا کہہ رہے کہ ان سے صدور گناہ ہوتا ہے، اور وہ بھی 1000 میں سے 5 گناہ آتے ہیں اور پھر وہ توبہ کرتے ہیں، جبکہ صاحب بہار شریعت کہہ رہے ہیں کہ ان سے گناہ ہوتا نہیں۔ تو اب اس نے جو کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی محفوظ کی یہ تعریف کرے کہ ان سے گناہ ہوتا نہیں تو وہ عقیدہ معصومیت کے خلاف کرتا ہے۔ تو اب ان تمام خطائی بدبختوں سے پوچھو کہ کیا یہ جو بزرگ لکھ رہے ہیں یہ سارے عقیدے معصومیت کے خلاف تھے؟ یہ سب رافضی تھے؟ اور پھر البریکہ کے اندر موجود ہے علامہ محمد بن مصطفیٰ بن عثمان رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں اے علم انہ لا تجب عصمت الولی کما تجب عصمت النبی لیکن عصمتہ بمعنی ان یکون محفوظا، کیا مطلب؟ لا تصدر عنہ زلہ اصلا ولا امتناع من صدورہا۔ بڑا واضح سا موقع بیان کرتے ہیں کہ ولی کی عصمت اس طرح نہیں ہے، یعنی ولی اس طرح گناہوں سے نہیں محفوظ جس طرح انبیاء ہیں، چونکہ علماء بعض دفعہ لفظ عصمت بول کر اسے معنی محفوظ کر لیتے ہیں، لیکن ان کی عصمت کا کیا مطلب ہے؟ بمعنی یکون محفوظا، وہ محفوظ ہوتے ہیں کا کیا مطلب ہے؟ لا تصدر عنہ ذل اصلا، ان سے اصلاً ذلہ جو ہے نا وہ صادر نہیں ہوتا، لیکن امتناع صدور بھی نہیں ہے، یعنی اگر صادر ہو جائے تو صادر ہونا محال تو نہیں لیکن صادر ہوتا نہیں، یعنی ان سے کوئی ذلہ کوئی گناہ صادر ہوتا نہیں، لیکن اگر ہو جائے تو ہونا محال بھی نہیں ہے۔ یہ بزرگان دین لکھ کر گئے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فتاوی رضویہ جلد 15 صفحہ 358 کے اوپر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل ساون و خطان بھی صدور کذب سے محفوظ رکھے مگر امکان وقوعی باقیوں ہو، یہ مرتبہ اعظم صدیقین کا ہے، یعنی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو اعظم صدیقین ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ان چیزوں کے صدور سے محفوظ رکھتا ہے، صادر ان سے ہوتے نہیں لیکن امکان وقوعی باقی ہے، یعنی ممکن ہے لیکن ہوتے ان ہستیوں سے گناہ ہوتے نہیں ہے۔ اور پھر یہ تو نا صحابہ اور اہل بیت اور دیگر مقتدر محفوظین کی بات ہے۔ اب آئیں شارح بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کے لیے کہ مجدد اعظم اعلیٰ حضرت سے کوئی غلطی نہیں ہوئی مگر اس سے معصوم ہونا لازم نہیں آتا۔ اس امت میں سے لاکھوں افراد گزرے جو غلطیوں سے محفوظ رہے ہیں۔ فتاوی شارح بخاری نے ورا 2 ٹوک انداز سے یہ مسئلہ بیان کر دیا کہ اگر بندے سے غلطی نہ بھی ہو اور امکان کا عقیدہ رکھا جائے تو وہ محفوظ ہی ہوتا ہے۔ اب یہ کہہ رہے کہ یہ تعریف کسی سنی عالم نے نہیں کی ہے، تو مجھے بتائیں ان لوگوں کو کیا کہیں گے؟ کشف المحجوب شریف کے اندر تو داتا صاحب نے یہ ہر دفعہ اپنے مقصد کی چیزیں جناب مبہم انداز سے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں اور کشف المحجوب لہراتے ہیں۔ کیا ان کو یہ نظر نہیں آیا کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ چونکہ محبت رسالت مآب میں فنا تھے امام اعظم ابو حنیفہ، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی نسبت کی وجہ سے ان سے خطا کو بالکل دور کر دیا، یعنی ان سے خطا ہوئی نہیں۔ تو کیا یہ بھی معصوم ہو گئے؟ ان کو بھی معصوم کہہ دیے داتا صاحب نے۔ اور ظالموں تم امت کو کس طرف لے کے جا رہے ہو؟ اور پھر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے لیے درجنوں اہل سنت کے ہمارے بزرگوں نے کتابیں لکھی ہیں جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے قلم اور زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ کیا مطلب؟ ان سے کبھی کوئی غلطی سرزد نہیں ہوئی۔ یہ کتاب ہے یاد اعلیٰ حضرت صفحہ نمبر 33 سے علامہ عبدالحکیم شرف قادری لکھتے ہیں کہ محدث کچھوچوی فرماتے ہیں ہمیں اور عرب و عجم کے تمام علماء کو اعتراف ہے کہ شیخ شاہ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، بحر العلوم مولانا عبدالحی لکھنوی یا پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان اور قلم کا یہ حال دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کی حفاظت فرمائی اور زبان و قلم کو نقطہ برابر لغزش تک سے محفوظ رکھا، یعنی اعلیٰ حضرت سے اللہ نے لغزش اور غلطی اور خطا کو دور رکھا۔ تو کیا یہ معصوم ہو گئے؟
اور وہ کہتے ہیں محفوظ رکھا، بچا کے رکھا. اور یہ بدبخت کیا کہہ رہے ہیں کہ جب تک اس کے لیے 1000 میں سے 5 دن غلطی اور خطا جس پر کہ وہ توبہ کرے وہ نہ مانی جائے تو وہ معصوم بن جاتا ہے وہ بندہ. اور پھر یہ کتاب احکام شریعت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی کی، اس کی جلد اول صفحہ 27 ہے. اس کے شروع میں اسی طرح کا ایک مضمون جو ہے نا وہ موجود ہے کہ جس میں تھوڑے سے الفاظ بدلیں کہ ہم کو اور ہمارے ساتھ سارے علماء عرب و عجم کو اعتراف ہے کہ یا حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی یا حضرت بحر العلوم فرنگی محلی یا پھر اعلیٰ حضرت کی زبان و قلم نقطہ برابر خطا کرے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ناممکن فرما دیا. اب بتائیں کہ حضرت محدث کچوچوی دعویٰ فرما رہے ہیں کہ عرب و عجم کے سارے علماء کو یہ اعتراف ہے کہ اعلیٰ حضرت کی قلم بھی محفوظ ہے، ایک نقطہ برابر بھی ان سے کبھی خطا نہیں ہوئی ہے، نہ زبان سے اور نہ قلم سے. تو کیا یہ محدث کچوچوی اور جن ان عرب و عجم کے علماء کا وہ دعویٰ فرما رہے ہیں، یا تو کہوں کہ ان کا دعویٰ جھوٹا ہے، اور اگر دعویٰ سچا ہے تو پھر وہ جو ہزاروں علماء یہ عقیدہ رکھ رہے ہیں، آج بھی جتنے رضوی علماء ان سے پوچھیں ان کا یہی نظریہ ہے کہ اللہ اعلیٰ حضرت کی زبان اور قلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے. مطلب کیا ہے؟ ان سے کبھی کوئی غلطی سرزد نہیں ہوئی ہے. اللہ اکبر. جن کے نوکروں کے نوکروں کے نوکروں کے نوکروں کا یہ عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا ہے اور ان سے کوئی غلطی اور خطا سرزد نہیں ہوئی ہے. بتاؤ کہ اگر ہم وہ ہستیاں والے بیت، وہ صحابہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، دیگر جو مقتدر ہستیاں ہیں، اگر ہم ان کے لیے یہ نظریہ رکھیں کہ ان سے غلطی سرزد نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے پہرے بٹھا دیے، اللہ تعالیٰ نے آئے تطہیر کے مصداق جو ہستیاں اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام گناہوں سے جو ہے نا وہ محفوظ رکھا اور ایک گناہ بھی انہوں نے کیا، تو کیا یہ معصومیت کا عقیدہ ہے؟ اور پھر اسی طرح سے کتاب حیات اعلیٰ حضرت علامہ ظفر الدین بہاری، انہوں نے بھی اسی طرح لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کے قلم کو محفوظ رکھا. پھر کتاب فیضان اعلیٰ حضرت، اس میں یہ کہ اللہ نے بچپن میں بھی اعلیٰ حضرت کو غلطی سے محفوظ رکھا. اور یہی بات حیات اعلیٰ حضرت کے مصنف ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی نے بھی لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کی باقیہ زندگی کو چھوڑے بچپن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہوں سے اور غلطیوں سے جو نا وہ محفوظ رکھا. بلکہ ایک جگہ تو ان کی ایک کرامت ان دونوں حضرات نے لکھی ہے کہ اگر غلطی کہیں ہوئی بھی ہے تو بطور کرامت اللہ تعالیٰ نے اس غلطی کو درست فرما دی. معزز ناظرین و سامعین، اب آپ بتائیے کہ اکابرین اہل سنت کہاں کھڑے اور یہ بدبخت خطائی ٹولہ کہاں کھڑے؟ اور پھر معزز ناظرین، یہ جو خطائی طبقہ ہے انہوں نے ایک طوفان بدتمیزی اہل سنت کے اندر شروع کیا ہو. نہ کوئی عالمانہ وقار، یہ شودے چھوچلے مدرسوں کے طلباء انہوں نے لگائے ہوئے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے، علمی اقدار کا پتہ نہیں، بنیادی عقائد کا پتہ نہیں، لیکن ان کے چند چیزیں جو رٹی رٹائی ہیں بس وہ کلپ بنا رہے ہیں اور عوام کے اندر جناب عجیب ہیجانی کیفیت پیدا کی جا رہی ہے. آپ تقریباً تمام میرے سننے والے میرے سے میری اس بات پر اتفاق کریں گے کہ چاہے کسی بھی مکتبہ فکر کا کتنا ہی بڑا عالم دین کیوں نہ ہو، اگر وہ گفتگو کرے گا تو دوران گفتگو اس سے لفظی غلطی بھی ہو سکتی ہے، عبارت پڑھتے ہوئے اس سے اعرابی غلطی بھی ہو سکتی ہے، ایکسنٹ جو الفاظ کا ہے وہ بھی وہ غلط ادا کر سکتا ہے. اور بالخصوص میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو الفاظ ہماری مادری زبان میں اور اردو میں یا دیگر زبانوں میں وہ کامن ہوتے ہیں تو ہم جب بول رہے ہوتے ہیں تو ہمارے اوپر ایکسنٹ جو ہے نا عدم توجہ کی بنا پر وہی آتا ہے کہ جو ہم عام طور پر اپنی مادری زبان میں وہ لفظ بولتے ہیں. لیکن انہوں نے ایک ایسا شودہ اور بدتمیز قسم کا طبقہ تیار کیا ہوا ہے کہ جو بڑے بڑے اکابر علماء کی چیزیں اس طرح سے جناب نکالتے ہیں ویڈیوز میں سے، ان میں اگر تلفظ کی غلطی ہے، عربی غلطی ہے، ویسے اردو ایکسنٹ میں غلطی ہے تو وہ ہائی لائٹ کر کے کہیں گے جی وہ جی یہ دیکھیں اس کو تو اردو پڑھنی نہیں آتی، اس کو تو عربی پڑھنی نہیں آتی، یہ ہمارے کیا رد کرے گا، ہمارے خطائی صاحب کا کیا جناب مقابلہ کرے گا، وہ جی یہ تو لفظ مناظرہ کو مناظرہ پڑھ رہا ہے تو یہ مناظرہ کیسے کرے گا. یعنی یہ ان کی چھوٹی حرکتیں. میں اس حوالے سے بڑا واضح اپنا ایک ویژن رکھتا ہوں کہ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے. میں کہتا ہوں بڑے سے بڑا کوئی اپنے آپ کو جو نا مچھندر اور فن خان سمجھتا ہو نا، اس کی بھی ایک دو تقریریں آپ سنیں تو اس میں سے غلطیاں جو نا وہ سامنے آ جائیں گی اور بندہ وہ غلطیوں کو پکڑ کر اس کو اچھا بھلا دھلائی کر سکتا ہے. میں تو بالکل اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ مجھ سے میری گفتگو میں سے کئی غلطیاں آئیں گی، بعض اوقات میں توجہ ہو جاتی ہے، بعض اوقات بندہ روانی میں پڑ رہا ہوتا ہے، ایسے ہو سکتا ہے. اس پر کوئی کسی پر تنقید نہیں ہے.
لیکن یہ جو طبقہ انہوں نے شروع کیا ہے، میں صرف ان کو آئینہ دکھانے کے لیے ان کے ڈاکٹر خطائی کی چند چیزیں یہاں رکھ رہا ہوں، اور مجھے اس چیز کا یقین ہے کہ اب یہ جواب میں کیا کریں گے، یہ جو میری آگے پیچھے کی گفتگو ہے اس کو کاٹیں گے اور کاٹ کر یہ کہیں گے جی دیکھیں جی یہ فلاں غلطیاں حنیف قریشی کی آ گئیں، فلاں آ گئیں، فلاں آ گئیں۔ میں اس کا پہلے اعتراف کر رہا ہوں کہ میرے سے بالکل ممکن ہے کہ میرے عبارت پڑھتے ہوئے یا کبھی آیت پڑھتے ہوئے تلفظ میں غلطی ہو، لیکن جو ماحول انہوں نے بنایا ہوا ہے ہم ان کو صرف بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارا کوئی بھی بندہ، بلکہ پاکستان میں بڑے سے بڑے علماء مشائخ جن کی کوئی چیزیں نیٹ کے اوپر یا جن کی تقریریں خطابات موجود ہیں نا، وہ غلطیاں ان کی نکالنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ معزز ناظرین ذرا آپ ملاحظہ فرمائیں، یہ ان کے جو ڈاکٹر خطائی صاحب ہیں یہ قرآن مجید کی سورہ آل عمران آیت نمبر 119 کی تلاوت کر رہے ہیں۔ آیت ہے وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، جبکہ حضرت صاحب کیا پڑھ رہے ہیں ذرا سنیں۔ اذا لقوكم قالوا آمنا واذا دخلوا عدوا عليكم الانامل من الغيظ۔ بتاؤ بھائی خطائیو، پورے قرآن میں وَإِذَا خَلَوْا کی جگہ وَإِذَا دَخَلُوا کہیں پر ہے؟ اب اگر ہم تمہارے والی بولی بولیں تو کیا تم نے اللہ کے قرآن کے اندر ڈنڈی مار دی ہے؟ یہ دوسری آیت سنیں۔ لَيُوحُونَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، قرآن میں لَيُوحُونَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، قرآن میں ہے کہ شیطان بعض کے دل میں ڈالتے ہیں کہ یہ بات۔ جی سورۃ الانعام آیت 121 کی تلاوت کی حضرت صاحب نے، ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، جبکہ یہ پڑھ رہے ہیں کہ لیوحو بعضهم الی بعض، لَيُوحُونَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، لَيُوحُونَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ۔ اب پورے قرآن میں ان سے کہیں ان خطائیوں سے کہ یہ تمہارا بابا کہاں سے یہ آیت پڑھ رہا ہے، کس جگہ لکھی ہوئی؟ یہ ایک اور آیت سنیں۔ رب اشرح لي صدري رب اشرح لي رب اشرح لي رب اشرح لي صدري رب اشرح لي رب اشرح لي صدري ويسر لي، یہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری ہے، جبکہ یہ صاحب پڑھ رہے ہیں رب اشرح لی، یہ کیا ہے؟ قرآن مجید کو کیسے پڑھ رہے ہو؟ اور پھر یہ اعراب کی غلطیوں کو جناب یہ بہت ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ اب ذرا دیکھیں یہ ایک عبارت پڑھ رہے ہیں حضرت صاحب۔ دوسری وحضور الملک، شہودی ایمان بنتا ہے ملک فرشتے کے حضور کی بنیاد پر۔ دوسری وحضور الملک، شہودی ایمان بنتا ہے ملک فرشتے کے حضور کی بنیاد پر۔ اب یہاں سامنے عربی عبارت جو پڑھ رہے ہیں اوپر زبریں زریں لگی ہوئی ہیں اس کتاب کے اس عبارت پر، حالانکہ یہ لفظ ملک نہیں ہے، یہ ملک ہے۔ ملک بادشاہ کو کہتے ہیں اور ملک فرشتے کو کہتے ہیں، اور حضور لفظ حضور الملک نہیں ہے، یہ حضور الملک ہے، فرشتے کی موجودگی یہ ہے۔ اب میں انہی والی بولی بولوں اور میں کہوں کہ یہ تم نے بنائے ہوئے ڈاکٹر، یہ بنا ہوئے استاد العلماء، اس کو عبارت پڑھنے نہیں آتی۔ اور پھر یہ بھی سنیں، دین ابو محمد ولی الانبیاء، ولی الانبیاء۔ اب آپ دیکھیں یہ سامنے اس کے عبارت لکھی ہوئی ہے، لفظ لکھا ہوا ہے ولی الاولیاء، جبکہ یہ پڑھ رہا ہے ولی الانبیاء۔ تو اب بندہ کہے کہ وہ سامنے لکھی ہوئی عبارت تو جو نہیں پڑھ سکتا۔ اور پھر یہ بھی سنیں کہ مختار سقفی کے لیے یہ بندہ درود پڑھ رہا ہے۔ حيث أخبر بما يكون في هذا الحديث الحسن الغريب فكان مخرج المختار كذابا دجالا يزعم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذابا دجالا يزعم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، کہتے ہیں جیسے سرکار نے فرمایا تھا ویسے ہی ہوا کہ ثقیف کا یہ مختار یہ کذاب دجال نکلا۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ اسی شخص کو دجال اور کذاب کہہ رہا ہے اور اسی پر درود پڑھ رہا ہے، تو اب اگر انہی چیزوں کو میں سامنے رکھوں اور میں کہوں کہ دیکھو جی اس بندے نے کیا کر دیا، تو اس کا کیا جواب؟ اور میں آپ یقین کریں کہ جس طرح یہ لوگ کرتے ہیں اس طرح جب ان کی چیزیں عام لوگ سنتے ہیں تو ہمارے پاس بھی یہ چیزیں نوٹ ہوتی ہیں، سینکڑوں کے حساب سے ان کی اغلاط ہمارے پاس موجود ہیں۔ اور میں پھر اس حوالے سے اعتراف کرتا ہوں میری غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ علماء کا یہ چھوچلی حرکتیں جس طرح سے ان لوگوں نے یہ کام شروع کیا ہوا ہے کہ علماء کو کھجل کرنے کے لیے ان کی جناب لوگوں کے سامنے ہنسانے کے لیے، جی دیکھیں اس نے تو آیت صحیح نہیں پڑھی، اس نے تو جی یہ روایت صحیح نہیں پڑھی۔ تو اب یہ چند چیزیں، اس کے علاوہ اگر یہ مطالبہ کریں گے تو میں اس پر پوری 1.5 گھنٹے کی جناب میں ویڈیو بنا سکتا ہوں، اتنی زیادہ ان کے خطائی اور خطائی کے چمچوں چیلوں کی اعرابی اور لفظی غلطیاں، تاکہ قرآن پاک کی غلطیاں، حدیث مبارکہ پڑھتے ہوئے ان کی جو نا اغلاط موجود ہیں۔